अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। तहरीक इंसाफ हुकूमत इस वक्त माशी बहरान की वजह से शदीद दबाव का शिकार है। मुल्की मईशत का जवाल रुक नहीं सका, डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, महंगाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही। IMF की शराइत पर हुकूमत मिनी बजट ला रही है, जिसकी वजह से महंगाई का एक और तूफान आने वाला है। जबकि सऊदी अरब से लिया जाने वाला 3 अरब डॉलर का कर्ज निहायत कड़ी शराइत पर हुकूमत को मिला है। मुल्क का तजारती खसारा भी रिकॉर्ड 5 अरब डॉलर से तजावज़ कर चुका है। मईशत गैर यकीनी का शिकार है। हुकूमत की मकबूलियत गिरती जा रही है। अपोजिशन हुकूमत पर कड़ी तनकीद कर रही है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से मुल्क में नए इंतखाबात का मुतालबा किया जा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत मईशत की बहाली में नाकाम हो गई है? क्या इन हालात में मुल्क में नए इंतखाबात का मुतमिल हो सकता है? इस हवाले से बात करेंगे। आज हमने दावत दी है जनरल नईम खालिद लोधी साहब को। उसके अलावा हमारे साथ अवैस तौहीद साहब मौजूद हैं, कराची से स्काइप के ऊपर सीनियर साफ़ी हैं, और स्टूडियो में हमारे साथ अमीर अब्बास साहब मौजूद हैं, जो कि माने ताने एंकर हैं। जनरल साहब, सबसे पहला आपसे सवाल मेरा ये है कि मुआशी बहरान संगीन होता जा रहा है, हुकूमत दबाव में दिखाई देती है। क्या आप समझते हैं कि मईशत की बहाली में हुकूमत नाकाम हो चुकी है? जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं ये एडमिट कर लूं कि मैं कोई मईशतदान नहीं हूँ और मईशत के बारे में ज्यादा नहीं समझता, लेकिन जो इंडिकेटर्स हैं जो हम सबको भुगतने पड़ते हैं, उसके पेश नजर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि लगातार देखिए, बात यह है कि जब आप इकदाम लेते हैं और आप एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं अवाम को, तो फिर उसके कोई निशानात नजर आने चाहिए। लेकिन जो नजर आ रहा है, जो सामने है, कि हर आने वाला हफ्ता, हर आने वाला दिन जो है पहले से बदतर है। और जो लोग ये कह रहे थे कि IMF के पास नहीं जाना चाहिए और हमें हर उनकी इतनी कड़ी शराइत नहीं मानना चाहिए, उनकी बात दिल को लगती है, इसलिए कि वो उसका तो वो तो चीज करके नहीं देखी गई। जो करके देखा है हमने कि IMF के पास गए हैं, IMF की शराइत मानी है, उसके जो असरात हैं वो जो हमारे सामने है, वो तो बहुत भयानक है। अगर मैं ये कहूँ, कम अज कम अगर कोई इस्तेमाल करें। और जिस तरीके से भी कहा जा रहा है कि ये अपनी फौज के लिए, फौज को कायम रखने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं है, बल्कि ज्यादातर जो हम कर्जा लेंगे वो कर्जा उतारने में चला जाएगा, तो ये तो नॉन सस्टेनेबल चीज है। लेकिन और दूसरी एक और मुसीबत ये है मेरे भाई के जो हुकूमत की तरफ से बयानात है वो सारे ऐसे लगते हैं कि पॉजिटिव है, जैसे कि चढ़ रही है मईशत हमारी। जो मुखालिफ धड़े हैं वो जो बात करते हैं, ऐसे लगता है कि हम दिन ब दिन तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। तो हम जैसे लोग जो कि ले मैन है, जिनको शुद्ध बुद्ध नहीं है मशीयत की, वो तो एट लॉस है। हमें तो कोई पता नहीं कि हम किसकी बात माने। कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके ऊपर एतबार किया जा सके, जिसकी बात पे एतबार किया जा सके। हाँ, हम तो इसी से अंदाजा लगाते हैं कि रोटी की क्या कीमत है, दाल की क्या कीमत है, आम जो हमारे रहन सहन है उसकी क्या कीमत है, बिजली कैसे जा रही है, कहाँ जा रही है, और पेट्रोल कहाँ जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि फिलहाल तो ऐसे नजर आता है कि जैसे कुछ भी कंट्रोल में नहीं। जी बिल्कुल जनरल साहब, आपने सही कहा। हम लोग तो जो है वो रोज़मर्रा की जो इस्तेमाल की चीज़ें, उनकी प्राइसेस से अंदाज़ा लगाते हैं। गवर्नमेंट कहती है कि रेमिटेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। गवर्नमेंट का ही क्लेम है कि FBR ने जो है वो टैक्स कलेक्शन हर सहमाही में बढ़ती चली जा रही है, बम्पर क्रॉप्स हुई हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएँ, वहाँ जाके लोगों से उनका अहवाल पूछें, तो सैलरीड पेशा हो या मजदूर तबका हो, सब के सब महंगाई से बहुत तंग है। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की ग्रिप जो है वो कमजोर होती जा रही है और सियासी तौर पे उनको इस बात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा? जी देखिए, अगर तो बम्पर क्रॉप है और जो पैदावार पाकिस्तान की है वो सही जा रही है, तो इसका तो ये मतलब है कि रोटी सस्ती होनी चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए। ये तो इंडिजिनस प्रोडक्शन है ना, और बल्कि यूरिया खाद भी हम खुद बनाते हैं। तो अगर ये बात दुरुस्त हो तो फिर ये रोटी जो है, जो 5 रुपए से 7 रुपए, 9 रुपए, अभी 11-12 रुपए पे चली गई है, इसको किसी तरीके से नीचे आना चाहिए था। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि थोड़ा सा प्रायोरिटीज में भी प्रॉब्लम है कि आपने बहुत सारे लंगर खाने भी खोल दिए, आपने लोगों के रहने का इंतजाम भी कर दिया। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये, और मैं कह रहा हूँ कि मैं लेमैन हूँ, अगर सिर्फ बुनियादी खाने की चीजें सस्ती की जाती हैं, जिसका कि वादा किया गया है, और उसमें रोटी साफ ज़ाहिर है कि जो चपाती है, रोटी है, वो हमारी स्टेपल ग़िज़ा है, तो वो अगर वापस ये 6-7 रुपए पे ले आए तो मैं मानूंगा कि वाकई यहाँ पर क्रॉप भी बम्पर हो रहा है और यहाँ पर हर चीज ठीक है। तो ऐसी तो कोई चीज नजर नहीं आ रही। जो आपने बात की कि साफ ज़ाहिर है कि जो हुकूमत का मकसद होता है हुकूमत में आने का, वो 2-3 ही होते हैं कि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, अवाम को खुशहाली की तरफ लेके जाया जाए,
عوام کے لیے سہولیات پیدا کی جائیں. تو اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، تحفظ کا جو عالم ہے مجھے اس کے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو مہنگائی ہے، جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا عالم ہے، جو انصاف کا عالم ہے، مجھے آپ کو کوئی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں. بس مجھے کوئی یہ بتا دے کہ انصاف کے معاملے میں، مہنگائی کے معاملے میں، لوگوں کو جاب دینے کے معاملے میں کہاں پر ایسی کوئی بہتری ہوئی ہے جس میں کہ عام آدمی سکھ کا سانس لے سکے. پھر تو میں یہ کہوں کہ حکومت اپنا فرض ادا کر رہی ہے. اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس موقع پہ جبکہ مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے، اپوزیشن اور پی ڈی ایم اس وقت ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک نئے انتخابات کا متمل ہو سکتا ہے اور جو بھی دوسری گورنمنٹ آئے گی وہ اس معاشی بحران پہ قابو پا سکے گی؟ جی دیکھیں، یہی تو مسئلہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ اپنی اپنی باری لینے کے لیے بہت بے چین ہیں، اور یہ کوئی نہیں بتاتا آپ کو اور مجھے کہ وہ جو اس تبدیلی کیسے لے کر، چینج کیسے لے کر آئیں گے، مثلا کیا کریں گے. وہ آج تک نہیں، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی، نون لیگ کیا کرے گی، کہ وہ آپ کو کنکریٹ سٹیپس بتائیں کہ جی ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور آپ اور ہمیں سمجھ میں بھی آئے کہ یہ کام کرنے سے یہ مسائل حل ہو جائیں گے. صرف یہ کہنا کہ حکومت نے یہ کر دیا، وہ کر دیا، اس لیے ان کا جانا ضروری ہے، یہ تو ایک آدھا بیانیہ ہے نا. باقی آدھا بیانیہ کدھر ہے کہ اس حکومت نے تو جو کر دیا ٹھیک ہے، آپ کیا کریں گے؟ آگے آپ اس کا اعلان کریں نا. آپ بتائیں کہ جی ہم مثال کے طور پہ تنخواہیں کم کر دیں گے، ہم روٹی سستی کر دیں گے، اور اس طریقے سے کریں گے کہ گندم کو ہم یہ کر دیں گے، یا ہم فلانی یہ جو اصلاحات لے کر آنی ہے جوڈیشری میں ہم اس طریقے سے لے کر آئیں گے، انصاف ہم اس طریقے سے لوگوں کو دیں گے، پولیس ہم ایسے ٹھیک کریں گے. جب کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں آپ کے پاس، اور ایجنڈا صرف یہ ہے کہ اب تم جاؤ اب میں آؤں، تو میرا نہیں خیال کہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ جائیں اور کوئی اور آئے. وہ کسی اور چیز کا انتظار. جنرل صاحب یہ دونوں جو بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ، ان لوگوں نے تو 35 سال سے انہوں نے حکمرانی کی ہے. یہ کیا حکومت مطلب عوام کو یہ کیا دے گئے؟ اور بلکہ سندھ میں دیکھا جائے تو وہاں پہ تو تقریباً 13-14 سال سے کنٹینیوسلی صوبائی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، لیکن صوبہ سندھ میں بھی کوئی اتنے حالات اچھے نظر نہیں آ رہے. تو یہ بس آپ نے جیسے کہا کہ یہ صرف باریاں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنی. جی صرف اتنے اچھے نہیں بلکہ بہت برے حالات ہیں، باقی ملک کے مقابلے میں بھی بہت برے حالات ہیں، یہ سچی بات ہے. لیکن وہ اسی لیے تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی لوگ حیران اور پریشان ہیں، مطلب سرپرائزڈ ہیں، دم بخود ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب وہ کیا کریں. ہر امید کی کرن جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. سمجھتے تھے پہلے کہ بھی شاید فوج کچھ ایسا کام کرے گی، نہیں کر پائی، نون کام کرے گی، نہیں کر پائی، پیپلز پارٹی نہیں کر پائی، یہ نہیں کر پائے. اور میں بنیادی بات کر رہا ہوں، میں بنیادی بات انصاف کی کر رہا ہوں، میں پولیس ریفارمز کی بات کر رہا ہوں، میں مدرسہ ریفارمز کی بات کر رہا ہوں، اور لوگوں کو تحفظ دینے کی بات کر رہا ہوں، لوگوں کی عزت نفس کی بات کر رہا ہوں، جو لوگوں کو ملنا چاہیے ان کا حق، جیسے خواتین کو اپنی وراثت کا حق ملنا چاہیے، انصاف جلدی ملنا چاہیے، اس کی بات کر رہا ہوں. اب کسی کا نام بتایا نا کہ جس نے اس پر کام کیا ہو. ہمیں لارے لگاتے رہے کہ جی ہم انسٹیٹیوشنز کی ریفارم کریں گے، ہم یہ کریں گے اور وہ کریں گے، کسی نے تک نہیں کیا. تو اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا آدمی اٹھے، کوئی ایسی قوت آئے جو کہ صاحب ذرا پولیٹیکل قوت ایسی آئے جو کہ جس میں ہمیں ایسے لوگ نظر آئے کہ وہ کچھ کر سکیں، اور آتے ہی وہ کوئی ایسے کام کرے جن سے پتہ لگے کہ وہ کر سکتے ہیں. فی الحال تو دور دور تک کوئی ایسی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی. جنرل صاحب آپ نے انصاف اور حقوق کی بات کی، تو ابھی کچھ دنوں پہلے جو ہے وہ جرنلسٹ پروٹیکشن بل پاس ہوا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے بل پاس ہونے سے جرنلسٹ کو جو ہے وہ واقعی کچھ فائدہ پہنچ سکے گا؟ دیکھیں جی، لاز تو سارے موجود ہیں پہلے بھی، بات تو ہوتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی. مثال کے طور پہ کیا یہ لا نہیں ہے کہ کوئی سڑک بلاک نہیں کی جائے گی؟ آلریڈی یہ لا نہیں ہے کہ جب شادیاں ہوں گی تو یہ گلیاں بلاک نہیں ہوں گی اور لوگوں کی آمد و رفت میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ کیا یہ لا نہیں ہے کہ لال بتی کراس نہیں ہوگی؟ کیا یہ لا نہیں ہے کہ جو چور اور چکے اور ڈاکو ہیں ان کو سزائیں دی جائیں گی اور ریپسٹ کو عبرتناک سزائیں دی جائیں گی؟ لاز کی کمی نہیں ہے میرے بھائی، امپلیمنٹیشن کی کمی ہے، پولیٹیکل ول کی کمی ہے. ہر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں سب کو ناراض کر دیا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا. آپ نے جو عوام ہے ان کے خوشحالی کے لیے بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، ان کے تحفظ کے لیے بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، تحفظ نفس کے لیے بھی انتظام کرنا ہوتا ہے، اور ان کے فزیکل تحفظ کے لیے بھی انتظام کرنا ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوا ابھی تک.
اور کچھ ہونے کی امید نظر نہیں آتی۔ اچھا جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کا سارا زور جو ہے وہ اس وقت ای وی ایم کے استعمال کے اوپر لگا ہوا ہے، جبکہ اپوزیشن جماعتیں بالکل اس کو نہیں مان رہی، تو ایک طرف معیشت کی بحالی اور دوسری طرف حکومت کی ساری توجہ جو ہے وہ ای وی ایم کے اوپر ہے، آپ کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ دیکھیں یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ انتخابات کے سلسلے میں جو بھی بات ہو وہ تو آگے چل ہی نہیں سکتی جب تک کہ کنسنسس نہ ہو۔ مطلب یہ کہ آپ نہیں سمجھے کہ جنرل کنسنسس یا میجر جو اینٹیٹیز ہیں ان کا ماننا، جس میں جو انتخابات کرانے والے ہیں ان کا ماننا تو بہت ہی ضروری ہے۔ میں الیکشن کمیشن کی بات کر رہا ہوں، تو جب الیکشن کمیشن نہیں مان رہا ایک بات کو اور جنہوں نے انتخابات لڑنے ہیں وہ نہیں مان رہے ایک بات کو، تو یہ بات کیسے چلے گی؟ یہ تو میں آج آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں کہ یہ بیل منڈے نہیں چلے گی، اس میں جتنی انرجی یہ ڈال رہے ہیں سب ضائع ہو جائیں گی۔ یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک۔ اچھا اویس توحید صاحب یہ بتائیے گا کہ کل کراچی اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی، آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے اوپر قرضے لیے جا رہے ہیں، معاشی بحران بڑھتا چلا جا رہا ہے، سعودی عرب سے بھی جو $3 ارب کا قرضہ مل رہا ہے سنا اس کی بھی شرائط بہت سخت ہے، تو یہ پاکستانی معیشت اس وقت کس طرف جا رہی ہے؟ جبکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ سب اچھا ہے، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، ایف بی آر کی کلیکشن بڑھ رہی ہے، بمپر کراپس ہو رہی ہیں، لیکن اصل حقائق کیا ہے؟ دیکھیں نسیم صدیقی صاحب، ایک تو حکومت کے وعدے وعید جو تھے وہ تو پورے نہیں ہو سکے، جو توقعات تھی وہ بھی پوری نہیں ہو سکی، جو خواب بنے گئے تھے کہ یہ تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، عمران خان صاحب کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی ہوگی اور پھر سب کچھ صحیح ہو جائے گا، $200 ارب باہر سے آئیں گے، پاکستان کے اندر نوکریاں آئیں گی اور ایک پوری ترقی ہوگی، وہ تو نہیں ہو سکا۔ اور اس کی 2-3 وجوہات ہیں میں سمجھتا ہوں نصیر صاحب۔ ایک تو یہ کہ سارا الزام لگانا، یہ سارا ملبہ ڈالنا اس معاشی بحران کا ان حکومت کے کندھوں پہ، وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ ماضی کی حکومتوں کا بھی لینا دینا بہت ہے، مشرف صاحب کی حکومت ہو، چاہے پیپلز پارٹی کی ہو، چاہے نواز شریف صاحب یا اسحاق ڈار صاحب کا ڈوبیس رول ہو جو انہوں نے ٹیمپر کیا تھا، آلٹر کیا تھا ڈالر کے ساتھ اور روپے کی قدر کی پیرٹی کو برقرار رکھنے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں پھر لیکن دوسرا ایک بڑی وجہ کورونا ہے۔ ظاہری بات ہے 1.5-2 سال کے اندر پوری گلوبل اکانومی شرنک ہوئی ہے اور اس کا امپیکٹ یہاں بھی آیا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ وہ اتنی بحران نہیں ہے جس طرح ہمارے پڑوسی ملک میں ہے یا اور مغربی ممالک میں۔ لیکن بات یہ ہے کہ نسیم صاحب جب یہ آئے تھے اقتدار میں تو کیا یہ تھا کہ یہ بین الاقوامی جو اس میں پرائزز بڑھیں گی تو پھر ہم بھی پرائز بڑھائیں گے، آئی ایم ایف ہم پر گردن پر ہمارے اگر بازو ہمارا موڑے گا یا گردن پہ وزن دے گا تو ہم ڈالر جو ہے وہ ہم اس کی قدر اتنی بڑھا دیں گے یا پھر ہم ٹیکس اتنے امپوز کر دیں گے، بجلی کا بل دینا محال ہو جائے گا، چکن کی قیمت جو ہے وہ ڈبل ہو جائے گی، انڈے فی درجن جو ہے آپ نہیں لے سکتے، آپ ایک دال کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی۔ تو یہ جو عوام کے ساتھ وعدے تھے، عوام کو تو یہ نہیں پتا یہ وجوہات، اب یہ جو بھی کہہ لیں، یہ وزراء مشیران روزانہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں کہ جی سب کچھ بہتر ہے، ترین صاحب ہیں، اب اندازہ لگائیں یار فائنانس سیکریٹری 6 بدل گئے 3 سال کے اندر، 4 فائنانس منسٹر بدل گئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بحران کی بڑی وجہ ایک گورننس کا بھی مسئلہ ہے اور ایک سمت کے تعین کے اندر اس حکومت کا لڑکھڑانا بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری اس حکومت پر عائد کریں گے عوام، لیکن ماضی کی حکومتیں بری الذمہ نہیں ہو سکتی اس معاشی بحران کی جو بنیادی جو بنیاد ہے اس کے جو نقائص ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ریاست کے مسائل ہیں رشید صاحب۔ اویس توحید صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ گورننس کے مسائل ہیں۔ ہمارے ساتھ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب موجود ہیں۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح اویس توحید صاحب نے کہا کہ گورننس کے پرابلم ہے، آپ دیکھیں کہ 6 سیکریٹری خزانہ تبدیل ہوئے ہیں، تو یہ حکومت کو کیا مسائل کا سامنا ہے، کیوں نہیں ان سے یہ چیزیں سنبھل پا رہی؟ دیکھیں یہ تو پھر اس میں تو اہلیت والی بات آ جاتی ہے، انڈرسٹینڈنگ والی بات آ جاتی ہے کہ 2 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ایک تو مینجمنٹ جس کا ذکر کیا ہے کیونکہ گورننس کا اس سے تعلق ہے، دوسری پرائرٹیز
جب ایک ملک کے حالات بہت خراب ہوں تو صاف ظاہر ہے کہ سب کے سب ایک ہی دم تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، لیکن آپ کو پرائرٹیز لے ڈاؤن کرنی پڑتی ہیں اور اس کے حساب سے آگے چلنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ کے ادارے ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو آپ ان سے کیسے کام لیں گے؟ اگر آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مستری کوئی نٹ کسنا چاہے اور اس کے ہاتھ میں پانا ہی نہ ہو یا اچھا پانا نہ ہو جو کہ نٹ کس سکے۔ تو یہ ایک بات ہے جو پرائرٹی میں اتنے غلط گئے کہ سب سے پہلے ان کو انسٹیٹیوشنل ریفارمز لے کر آنی چاہیے تھی۔ دوسری بات، جب لوکل گورنمنٹ ہی غیر موجود ہو تو نچلی سطح تک نہ کوئی چیز پہنچ سکتی ہے، نہ وہاں سے آپ کو کوئی فیڈ بیک آ سکتا ہے۔ یا آپ یوں سمجھیں کہ ایسے ہے کہ جیسے گھر میں کسی ٹینکی میں پانی ہو لیکن آگے سے نلکا باندھو کہ پانی درمیان میں جا کے رک جائے، پروونشل سطح پہ جا کے رک جائے، نیچے ڈسٹرکٹ تک اس کی وہ بات پہنچے ہی نہ۔ جب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہی نہیں ہے میرے بھائی، تو یہ جو میونسپل فنکشن ہیں جن پر ہم صبح شام شور مچاتے ہیں، پینے کا صاف پانی، یہ جو سیوریج کا نظام، یہ گند اٹھانا، یہ کوڑا اٹھانا، تو جب وہ گورنمنٹ ہی نہیں ہے اس سطح کے اوپر تو یہ کام ہوگا کیسے؟ تو صرف یہ فلاسفی تو نہیں ہے نا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور یہ ایسے ہو جائے گا۔ ارے بھائی وہ ٹول کدھر ہے آپ کے پاس جن کے ذریعے آپ یہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ ہے آپ کے انسٹیٹیوشن، جو آپ نے نہ صرف یہ کہ ان میں کوئی ایسی ریفارمز نہیں کی بلکہ ان کے morale کو مزید ڈاؤن کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو کمشنرز ہوتے ہیں یا آئی جی یا ڈی آئی جی، یہ کوئی چھوٹے آفیسرز ہیں جن کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں ایک ہفتہ ادھر ہوں اگلے ہفتے کدھر جاؤں گا؟ اگر یہ ان کی عزت ہو، آئے دن ان کو آپ کو پتا ہے کہ کس کس کو کہاں کہاں بلا کے ان کی مزید بےزتی کی جاتی ہے۔ مطلب کچھ انسٹیٹیوشن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باعزت صرف وہی ہیں اور باقیوں کی عزت وہ زمین میں ملا سکتے ہیں، بلا کے ان کو ایسی ایسی باتیں ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی ایسے نہیں کام چلتا، سب لوگ اپنا اپنا کام کریں۔ اور یہ جب ہم کہتے ہیں سب لوگ اپنا اپنا کام کریں تو ہمیشہ سب کا خیال جاتا ہے فوج کی طرف کہ شاید فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ اپنے کام کے علاوہ بھی کچھ کرتا ہے، جس میں ایک سچائی ہے کسی حد تک، لیکن میرے بھائی ہر ادارہ اپنے علاوہ باقیوں کے کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ کسی بازار کیسے چلانے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ ڈی سی فیصلہ کرے وہ پھر کہیں اور فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ عمارت کیسے گرانی ہے اور کیوں گرانی ہے، یہ بجائے اس کے کہ جس کا کام ہے وہ کرے وہ پھر کوئی اور کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ جس کا کام ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ جی جنرل صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اویس توحید صاحب، جس طرح جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ انسٹیٹیوشنز اپنا کام نہیں کر رہے، بلدیاتی ادارے کام نہیں کر رہے، آپ تو پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں رہ رہے ہیں اور کراچی کو تو ہمیشہ روشنیوں کا شہر کیا گیا، لیکن اب جب جاتے ہیں ہم وہاں پہ تو وہ والا کراچی نہیں نظر آتا، جا بجا گندگی کے ڈھیر نظر آتے ہیں، انکروچمنٹ بہت زیادہ ہے، قبضہ مافیا بہت زیادہ ہے، ایک بڑا لگتا ہے کہ جو شہر جو ہے وہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں گورنمنٹ کو بھی 3.5 سال ہو گئے ہیں تو یہ کب جو ہے معاملات سدھریں گے؟ نصیر صاحب، جنرل صاحب نے آئیڈینٹیفائی تو بالکل صحیح کیا پرابلم۔ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو سسٹم تھا وہ ان کے انٹیگرل پارٹ تھا، تھا ان کے ویژن مشن کے اندر تحریک انصاف کے۔ پولیس ریفارمز ان کے لازمی جز تھا، جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے تھے، الیکٹورل ریفارمز کی بات کرتے تھے۔ تو یہ سب سارے جو ہے اس کا مطلب ہے ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ سیاسی عدم استحکام ہے، سیاسی مشاورت کا سلسلہ ہے نہیں، سیاسی درجہ حرارت اتنا اونچا ہے اور اس ملک کے اندر اور اس ریاست کے اندر اونچا ہے جو خطرات سے گھرا ہوا ہے۔ اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ہے کہ انٹرنل جو آپ کی سیکیورٹی ہے وہ از ڈائریکٹلی لنکڈ وتھ اکنامک اسٹیبلٹی، اور اکنامک اسٹیبلٹی از لنکڈ وتھ پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ تو اگر یہ دونوں اس کے اندر اگر آپ کو کیوس نظر آ رہا ہے، انتشار نظر آ رہا ہے، افغانستان کے اندر بحران کھڑا ہوا ہے، مشرقی بارڈر کا آپ کا پہلے ہی مسئلہ ہے، امریکہ آپ سے چاہتا ہے کہ چائنا کے ساتھ آپ ڈسٹنسنگ کر لیں، تو یہ سارے مسائل کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی، آپ کی خود مختاری، قوم کو پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا، تو عمران خان صاحب کی حکومت لڑکھڑا رہی ہے اور اس کی سیاسی قیمت بھی میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر حکومت کہیں نہ کہیں دے گی۔ اسی وجہ سے اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں وہ تنگ کریں گی، بوجھ ڈالیں گی، وہ اس وقت موجودہ حالات کا سارا مسائل جو ہے وہ ڈالیں گے اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت پہ، سیاسی قیمت چکائیں گے۔ کراچی کا آپ نے ذکر کیا، ایم کیو ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، مجھے تو بڑی شرم ہوتی ہے دونوں جماعتیں جب بات کر رہی ہوتی ہے، رونا رو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں۔
آپ 15-18 سال سے وہاں پر ہیں. صرف مشرف صاحب کے دور میں کراچی میں کوئی ترقی ہوئی ہے؟ آپ عامرانہ دور کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ڈکٹیٹرشپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں, لیکن جو جہاں بات ہے کہ عامرانہ ادوار کے اندر ہی لوکل گورنمنٹ سسٹم ان پلیس ہوتا ہے, یہ سیاسی جماعتیں بدقسمتی سے جن کو ہم منتخب کرتے ہیں, جن پر ہم اپنی امیدیں لگاتے ہیں, وہ اپنے اختیارات نچلی سطح پر نہیں منتقل کرتے, اور لوکل گورنمنٹ سسٹم کا جو پورا جو نظام ہے وہ درہم برہم نظر آتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو آنگن جو آپ کا خراب نظر آ رہا تھا, بگاڑ نظر آ رہا تھا, عمران خان صاحب کے چاہنے والوں اور ان کے سپورٹرز کی ان سے یہ امید تھی اس حکومت سے کہ اس کے اندر بنیادی اصلاحات کریں گے, تو وہ نہیں ہو سکی. اور میں اسی وجہ سے ہم لگتا ہے کہ یہ انتشار ہے اور یہ بحران ہے جو ملک کے لیے بھی بہت مسائل باعث بن سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر. اویس توحید صاحب, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیونڈ. اس سارے تناظر میں ہم نے کہا کہ بھائی یہ ایک بل لائے جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بل ایک وے فارورڈ ہے اور اس کو ویلکم کرنا چاہیے, لیکن اس کے اندر لیگوناز ہیں جس میں آپ نے بھی ابتدائیے کے اندر ذکر کیا. دیکھیں, جو کسی کا ایک اچھی ایفرٹ ہے, میں سمجھتا ہوں شری مزاری صاحبہ کی, ان کی منسٹری کی, اس حکومت کی, تو وہ we should welcome it as a way forward. ایک بڑا قدم آگے بڑھا ہے, ایک لا آ گیا, دیکھیں اس طرح آنر کلنگ کے بارے میں آ گیا, تو اب جو ایف آئی آر وغیرہ کرتی ہیں تو اسٹیٹ کی طرف سے ایک ہے کہ جی آپ نے کاٹ دیے, ورنہ ایس ایچ او بھی فارغ ہوگا, جو وائلنس اگینسٹ ویمن ہے اس کے اندر بھی اس طرح کے قوانین جو بنے, تو ایک پروٹیکشن ہوتی ہے, ایک امبریلا ہوتا ہے, آپ کو ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ یار یہ جنگل کے قانون میں نہیں ہے. تو صحافی جو معاشرے کا بوجھ لے کے یا معاشرے کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں, اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے طاقتور لوگ, اور خاص طور پہ ہماری ریاست میں جہاں پر انتہا پسندی فروغ پائی ہے 9/11 کے بعد سے, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عسکری تنظیمیں کس طریقے سے یہاں پہ بنی ہیں, پنپی ہیں, پلی بڑی ہیں, اس سارے تناظر کے اندر ہماری جاب بہت مشکل ہے ہمارے ورکنگ جرنلسٹوں میں. خاص طور پہ نسیم صاحب, وہ جرنلسٹ جو سینڈوچ بن جاتے ہیں, بلوچستان کے ہیں, سابقہ قبائلی علاقوں کے ہیں, خیبر پختونخوا کے ہیں, جن کا آرگنائزیشن بھی نہیں پوچھتی تھی, اسٹیٹ آرگنائزیشنز ہیں, تو ان کو کانٹریکٹ بھی نہیں تھے, ان کو ایک سیکیورٹی بھی نہیں تھی. تو اس بل سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک قدم تو آگے ہوا ہے. مطلب اویس توحید صاحب یہ بتائیے گا کہ اس بل تو پہلے بھی ہیں, بہت سارے جرنلسٹ کے بینیفٹس کے لیے بھی ہیں, عوام کی بینیفٹس کے لیے بھی ہیں, ہیومن رائٹس کے بھی ہیں, وومن رائٹس کے بھی ہیں, لیکن ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا. تو کیا اس بل کے اوپر آپ کو عمل ہوتا نظر آتا ہے؟ دیکھیے, یہ تو ساری جو ہماری ٹریڈ باڈیز ہیں, ہمارے جو سارے رہنما ہیں, وہ ایک اس پہ ڈیلیبریشن کر رہے ہیں کہ آپ واچ ڈاگ کس طریقے سے بنایا جا سکتا ہے, کہ یہ کمیشن کا جب تشکیل ہوگی تو اس کے جو ممبرز ہوں گے وہ کس طرح کے ہوں گے, چیئرمین کون ہوگا, تو اس میں ہماری سے بھی ہونی چاہیے, یعنی کہ ورکنگ جرنلسٹوں کی ہونی چاہیے, پی ایف یو ڈے کی ہونی چاہیے, جو بدقسمتی سے منقسم ہے, ڈیوائیڈڈ ہے, لیکن ایک ہماری لیڈرشپ موجود ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر لیکوناز ہیں, اس کے اندر فلاز ہیں, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک قانون کا ایک چھتری ہونا, وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا قدم ہے. قانون کی چھتری ہونا واقعی ایک ایسن اقدام ہے. امیر عباس یہ بتائیے گا کہ ایک تو فیک نیوز کو کیسے ڈیفائن کریں گے, دوسری بات یہ کہ صحافی تنظیمیں, یعنی کہ یہ صحافیوں کی بینیفٹ کے لیے, پروٹیکشن کے لیے بل لایا گیا ہے, لیکن وہی جو ہے وہ آپس میں ان کا تصادم ہے, یعنی کہ وہ ایک پیج پہ نہیں آ رہے. آپ نے دیکھا ہی ہے پی ایف یو جے کے بھی 2 دھڑے ہیں. کل پچھلے دنوں پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو تقریب ہوئی, وہاں پہ مجھے کوئی نیشنل پریس کلب, لاہور پریس کلب کے نمائندے نظر نہیں آئے. تو ایک فیک نیوز پہ بتائیے گا, اور دوسرا یہ صحافیوں کے جو آپس میں ٹکراؤ ہے اس کے بارے میں ذکر. میرا نسیم صاحب اس پہ بہت مختلف رائے ہے اپنی پوری کمیونٹی اور فٹرنٹی سے. ہماری جو کمیونٹی ہے, جرنلسٹک کمیونٹی پاکستان میں, اس کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے مافیاز پیدا ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارا جو مزاج ہے وہ مافیانہ مزاج ہوتا چلا جا رہا ہے. ہم بھی کارٹل بنتے جا رہے ہیں معاشرے کے اندر. جیسے آپ کسی اور مافیا پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے, کسی اور کارٹل پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتے,
جیسے آپ کسی اور اگر آپ کسی وکیل کو پکڑتے ہیں تو سارے وکیل شہد کی مکھیوں کی طرح جھپٹ پڑتے ہیں. آپ کسی اور تاجر کو پکڑتے ہیں تو تاجر یونین آ جاتی ہے. انفارچونیٹلی ہماری صحافت کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہم بار بار وہ ڈو مور والی بات کر رہے ہیں امریکہ کی طرح. ڈو مور ہم حکومتوں سے کہتے ہیں ہمیں تحفظ دو، فلانا کرو، ہمارے لیے یہ کرو، ویج بورڈ لاؤ. یہ سب ضروری ہے، اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، ہونا چاہیے. لیکن آج صحافت جتنی گر گئی ہے، آج صحافت، ہم کیوں نہیں بات کرتے صحافی اس پہ؟ ہم ناراض کرنا چاہتے ہیں اپنے پریس کلبز کو، اپنی جرنلسٹک یونینز کو، اپنے صحافی بڑوں کو ناراض کرنا چاہتے ہیں ہم، اس لیے ہم بات نہیں کرتے. کہ منافقت نہیں، میں اور آپ یہاں، آپ بھی صحافی میں بھی صحافی ہوں، ویس صاحب تو ہم دونوں سے بہت سینئر معتبر ہیں. یہاں بیٹھ کے ہم ساری دنیا کو بھاشن دے رہے ہیں، تمہاری ایسی کی تیسی، تمہیں وکالت نہیں کرنی آتی، تمہیں انصاف نہیں دینا آتا، تمہیں بیوروکریسی نہیں کروانی آتی، تمہیں وزارت عظمیٰ نہیں چلانی آتی. ہمیں کرنے آتے ہیں اپنے کام جو ہمیں کرنے والے تھے. کیا آبجیکٹیوٹی ہے آج پاکستان میں صحافت کے؟ 95% پاکستان کے صحافی انہوں نے اپنی لائنز لے لی ہوئی ہیں. کوئی نون لیگ کا دم چھلا بن گیا، کوئی پی ٹی آئی کا دم چھلا بن گیا، کوئی پیپلز پارٹی کا دم چھلا بن گیا. بالکل کلیئر کرسٹل لائنز ہیں. آپ بندے کا چہرہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کس پارٹی کا ہے. وہ منہ بولنا شروع نہیں کرتا، آپ کو پتا ہوتا ہے اس نے کیا بولنا ہے. ابھی ہمیں نہیں اپنے اوپر ہمارا واسطہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم نے برباد کر دیا صحافت کو جو انبیاء کا پیشہ تھا، اور ہم 4th پلر آف دی اسٹیٹ خود کو کہتے ہیں، اور ہماری وجہ سے باقی تینوں پلر جو ہیں وہ بھی بیچارے جھول کھاتے رہتے ہیں ہماری غیر ذمہ دارانہ صحافت کی وجہ سے. ضرور اس پہ بات کرنی چاہیے کہ جو جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ ہے، جو پہلے پی ایم ڈی اے لا رہے تھے، میں خود اس پی ایم ڈی کے اندر میں پروٹیسٹ پہ یہاں پارلیمنٹ کے سامنے میں بھی پروٹیسٹ پہ بیٹھوں حکومت کے خلاف. جہاں ہمارے ساتھ یہ زیادتی کریں گے، ہمارا ٹینٹوا دبائیں گے، نہیں چھوڑیں گے ہم ان کو کسی بھی صورت میں. لیکن ہمیں اپنی خود احتسابی کے پروگرام بھی تو کرنے چاہیے نا. آپ اینکر ہیں، کریں نا خود احتسابی کے پروگرام. مجھے بٹھائیں، اویس صاحب کو، باقی لوگوں کو بٹھائیں، پوچھیں کہ ہمارے اندر جو گند ہے، جو کالی بھیڑیں ہیں، گندی مچھلیاں ہیں، انہیں کیسے اس تالاب کو کس طرح اشنان دے کے پوتر کرنا. جو صحافت کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اس کا کیا حل نکالنا چاہیے. اس پہ ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ اپنا نسیم صاحب، جی دیکھیں، یہ جو امیر بات کر رہے ہیں، جو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم بھی یہ بات مانتے ہیں کہ ہمارے اپنے گھر میں کافی بگاڑ ہے، ہمارے جو ماڈل ہے اس کے اندر بگاڑ ہے، سب کچھ ہے. لیکن جو یہ سارا کچھ اس کا تعلق ہے ضابطۂ اخلاق سے، کوڈ آف کنڈکٹ سے. بدقسمتی سے ہمارا جو میڈیا ہے، اسٹیٹ اونڈ میڈیا سے جو ٹرانزیشن ہوئی وہ اسٹیٹ اونڈ میڈیا ہوئی، اور پھر جو اس کے جو نیوز جنریٹ ہوتے ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر یا پھر ریاستی اداروں یا حکومت کی جانب سے ایڈز ہوتے ہیں، وہاں سے بہت سارا ڈکٹیٹ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اندر کارپوریٹ ڈکٹیٹ بہت ہے، اور ہمارے ہاں سیٹ ڈکٹیٹ بہت ہے، جس کو ختم ہونا چاہیے. ایڈیٹر کا رول ختم ہوا، اور بہت کچھ لینا دینا ہمارے معاشرے کی ویلیوز سے بھی ہے، اور ہماری سیاست کا پولرائزڈ ہونا بھی ہے. یعنی کہ پی ٹی آئی کو پی ایم ایل این کے ایگزسٹنس سے جو ہے وہ انکاری ہے. نون لیگ جو ہے وہ ان کو سلیکٹڈ کہتی ہے پی ٹی آئی کو. پیپلز پارٹی کا بھی یہی حال ہے، جماعت اسلامی کا بھی یہی حال ہے. تو اسی کے اندر آپ اتنا انتشار پھیلا ہوا ہے، اسی وجہ سے حاشیہ کھینچا ہوا ہے. اور یہ امیر جو بات کرے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جرنلسٹوں نے there is a thin line between journalism and activism، کہ ایکٹیویزم اور جرنلزم کے اندر تھن لائن ہے، اور بدقسمتی سے کچھ ہمارے ساتھیوں نے وہ لائن کراس کی ہے. اس کے لیے اور یہ ایک حاشیہ ایک اتنا گہرا ہوتا جا رہا ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے. ہماری ٹریڈ یونین جو منقسم ہے وہاں بھی پرابلمز ہیں، ان کو دیکھنا ہے. لیکن اس کا تعلق ہے ضابطۂ اخلاق سے، کوڈ آف کنڈکٹ سے. کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ جرنلسٹ کا بھی ہونا چاہیے. اس وقت میرے پاس ٹائم کی جو ہے وہ بہت کمی ہے. جی جلدی سے بول دیے گا. چونکہ موجود ہیں اویس صاحب آپ کے پروگرام میں، یہ نہ ہوتے تو زیادہ بہتر تھا میرے سامنے، کیونکہ میں اب ان کی تعریف کر رہا ہوں تو یہ نہ ہوتے تو ان کی غیر موجودگی میں تعریف زیادہ بہتر ہوتی. ون آف ویری فائنسٹ، ون آف ریئر بریڈ، جو بہترین پیڈگری ہے ہماری صحافت کی جو پاکستان کے اندر، ان میں سے ایک
ओवैस तौहीद साहब। इसमें कोई शक नहीं है, मेरे पास वक्त की कमी है। मैं तीनों मेहमानों जनरल खालिद नईम लोधी साहब का, अवैस तौहीद साहब का और अमीर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा कि जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने मईशत पे अगर बात होती है तो वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अब वो अपोजिशन वाली ना बातें करें कि माफिया ने ये कर दिया, रेमिटेंसेस बढ़ गई, फला चीज़ हो गई, डिमका चीज़ हो गई। भाई बाबा महंगाई को कम करे, इस वक्त आवाम महंगाई से तंग है और खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो खुदारा हुकूमत जो है वो EVM को छोड़े, बाकी मसाइल को छोड़े, सिर्फ इस वक्त मईशत को बेहतर करे ताकि आवाम को कोई रिलीफ मिले। और जहाँ तक जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की बात आती है तो ये एक अच्छा इकदाम है। तमाम पार्टिसिपेंट का कहना था कि ऐसे इकदाम होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, वुमेन राइट्स भी होते हैं, इसी तरह जर्नलिस्ट राइट्स भी हैं। लेकिन जर्नलिस्ट को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।